अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया दिन, नई सुबह और नई दरगाह की ज़ियारत करने के लिए निकल पड़ा हूँ। तो इसी दरगाह के साथ मैं कामटी जो रेलवे स्टेशन रोड है, कामटी रेलवे स्टेशन रोड से हम टेढ़े करके आए और आने के बाद हम पहुँच गए सुल्तान सुब्बा हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही कादी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे। जो ये दरबार दिखाई दे रही, मैं अपनी बुर्राक यहाँ पे खड़ा कर दिया हूँ और फिर हम चल रहे हैं अंदर ज़ियारत कराने के लिए और आपको भी कराएंगे ज़ियारत। ये है दरबार मुबारक का मेन गेट। तो अभी मैं शूज़ उतार लूँ फिर आपको दिखाता हूँ अंदर। मज़ार के जस्ट बाहर ही वज़ू खाना है और वो गेट ये रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता भी है। तो जैसे ही हम मीन होते हैं तो सबसे अच्छा पानी पीने का मिल जाता है। यहाँ पर पेड़ है, छाँव है और आगा जिसमें सारे लोग परचम और ये हाजी मिस्कीन शाह ये हाजी मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम उन लोगों की जानिब से जिन्होंने मेरे कानों में सलाम और दुआ की पेशकश की, उन सब की जानिब से और अपनी जानिब से हम आपको सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इनकी दुआ को पेश करते हैं जिन्होंने नेक और जायज़ मुरादों को आपके हवाले से अल्लाह तबारक व तआला पहुँचाने की कोशिश की। उन सब के आपके शक्ति तो अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि तमाम उन लोगों की नेक और जायज़ मुरादें कबूल और मंजूर हो। तो चलते हैं, फातिहा पढ़ लो फिर आपसे करता हूँ बात। कुछ इस तरीके से दरबार ये आपकी मज़ार मुबारक शरीफ है जो बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम रसूल। तमाम उन लोगों की जानिब से जिन्होंने मुझे आप तक अपनी सलाम पहुँचाने की पेशकश की और अपनी दुआओं की तलब की, उन तरफ से हम आपको सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कबूल। और उनके जानिब से जिन्होंने दुआ और नेक और जायज़ मुरादों को पेश किया, आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन सब की नेक और जायज़ मुरादों को कबूल और मकबूल करें और जल्द से जल्द उनकी बुराई और से बचाए, दीन के करीब रखें और उनकी हर तकलीफ से शिफा रखें। तो चलते हैं हम और अभी पढ़ लेते हैं फातिहा फिर आपसे बताते हैं। तो चलिए आपको बता दूं हज़रत के बारे में। तो जिस दरबार मुबारक की आप ज़ियारत कर रहे हैं वो कोई आम शख्स नहीं, वो इनका रिश्ता ताजुद्दीन औलिया से बचपन से जुड़ा हुआ है। जब ताजुद्दीन औलिया छोटे बच्चे थे और यहीं के आसपास उनका घर था और किसी मदरसे में जब वो पढ़ने आते थे तो यही वो अल्लाह के वली हैं जो उस रास्ते से उनका गुज़र हुआ। तो बोलते क्या है कि फौजी आप इन्हें क्यों पढ़ाते हो, ये तो खुद पढ़े पढ़ा है, इनसे खुद आप पढ़ो। तो उनके जो उस्ताद थे वो चौंक गए कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो आप उन्हीं मज़ार मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं। तो हमसे और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए हम चलते हैं यहाँ के किसी और शख्स से बात करने के लिए जो आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं इसी कड़ी के साथ यहाँ के बारे में जानते हैं, हज़रत के बारे में और इस दरबार के बारे में यहाँ का पूरा डिटेल तो करेंगे। यहाँ के बहुत ही करीब यहाँ पे खिदमत गुज़ार, आपका नाम? मोहम्मद फ़हीम अख्तर जी से और जानेंगे यहाँ के बारे में। तो चलिए जानते हैं हज़रत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हज़रत के बारे में थोड़ा बताएं कि हज़रत माशाअल्लाह मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे इमामत कर रहा हूँ और हज़रत सुल्तान सूबा हैं। हज़रत का लक़ब जो है सुल्तान सूबा आरिफ बिल्लाह बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी
حضرت 1810 ہجری میں نوشاہی نوشاہ ایک جگہ ہے عراق میں، بغداد میں، وہاں پہ پیدا ہوئے 14 ستمبر 1810 عیسوی اور 14 شعبان 1225 ہجری کو بابا عبداللہ شاہ نوشاہی قادری علیہ رحمہ عراق کے شہر نوشاہ میں پیدا ہوئے. اچھا. جی وہاں سے حضرت جو ہے نا اور علاقے کا گشت کرتے ہوئے، خدمت دین کرتے ہوئے اس طریقے سے آپ ہندوستان میں تشریف لائے. پھر چندر پور، ناگپور اور ان تمام علاقوں میں حضرت نے تمام مخلوقات کو، لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، دین کی خدمت کی. اور ماشاءاللہ حضرت کی بارگاہ بہت ہی بافیض بارگاہ ہے. بالخصوص کامٹی والے تو حضرت کے بڑے دیوانے ہیں اور حضرت سے جو کامٹی والوں کو فیض و برکات حاصل ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں، اس کی ماشاءاللہ عز و جل آپ بچے سے آپ پوچھ لیں، وہ حضرت کی کوئی نہ کوئی کرامت اور اپنا کوئی نہ کوئی ذاتی واقعہ ضرور بیان کریں گے. تو ماشاءاللہ عز و جل حضرت بابا عبداللہ شاہ نوشاہی قادری علیہ رحمہ کا عرس جو ہے نا 21 محرم الحرام کو ہوتا ہے. اور ابھی اگلے مہینے 21 رجب کو 6 ماہی عرس آ رہا ہے. تو اس میں بھی کثیر تعداد ہوتی ہے لوگوں کی. ماشاءاللہ عز و جل یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ عز و جل روزانہ عصر بعد جو ہے نا صلاۃ و سلام ہوتا ہے، عصر بعد روزانہ، جس میں بھی پبلک رہتی ہے. اور اس کے علاوہ ہر جمعرات کو عصر کے بعد سلام ہوتا ہے، تو اس میں تو کافی بھیڑ رہتی ہے. یہ پورا مجمع جو ہے نا یہاں پہ رہتا ہے ہر جمعرات کو بعد عصر ماشاءاللہ. تو وہاں پہ یعنی کہ دور سے لوگ کل تھا جی. اور کل ہی ایک صاحب ظہر میں ملے، میں ان سے پوچھا کہاں سے تشریف لائے، بولے حیدرآباد سے. تو کافی دور سے فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں. اور ماشاءاللہ چونکہ میں یہاں کا امام ہوں تو دو چند واقعات حضرت کی کرامت کے تو خود میں نے سنے. ایک دن فجر کی نماز پڑھا کر کے جب میں باہر نکلا تو فجر کی نماز جب میں پڑھایا تو اس میں میرا ایک شاگرد تھا جس سے میں نے 3-4 سال پہلے پڑھایا تھا. تو وہ ناگپور کا تھا، مومن پورہ. تو میں پہلی بار ان کو دیکھ کر کے چونک گیا. نماز کے بعد خیر ان سے ملاقات ہوئی اور سلام کلام ہوا. تو میں پوچھا کیسے یہاں آنا ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ میں جو ہے نا رات بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا. خواب میں مطلب جو ہے نا ایسا لگ رہا تھا کہ چاروں طرف سے مجھے سانپ جانور وغیرہ گھیرے ہوئے ہیں، میں بس مرنے ہی والا تھا. یعنی کہ اور پھر خواب میں جب میری حالت ہوئی، پریشان حال ہو گیا، تو پھر حضرت نے آ کر کے مجھے بچایا. تو پھر میں شکرانے کے طور پر شکریہ ادا کرنے کے لیے میں حضرت کی بارگاہ میں آیا ہوں. یعنی کہ وہ 3-4 سال کا وہ میرے پاس پڑھے ہوئے تھے، میرے شاگرد تھے. اور اس کے بعد پہلی ملاقات 2-3 سال کے بعد تبھی ہوئی تھی جب حضرت نے ان کو بلایا تھا خواب میں بچا کر کے ماشاءاللہ عز و جل. تو حضرت کی بارگاہ بڑی ماشاءاللہ عظیم بارگاہ ہے. یہاں کے لوگوں کو خصوصی طور سے جو ہے نا فیضان مل رہا ہے. اور جو بھی یہاں پہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آئیں گے، اس سے انشاءاللہ عز و جل حضرت کی بارگاہ سے بہت ہی زیادہ فیض حاصل ہوں گے انشاءاللہ. ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ ہر اللہ کے ولی ہر ایک چیز پہ بہت بڑے کامل ہوتے ہیں. جی. ان کے ایک در سے اس چیز میں کامل حیثیت ہوتی ہے جس سے وہ زیادہ اسی چیز میں زیادہ لوگوں کو فیض ملتا ہے. جی. تو اس در پہ کون سے لوگوں کو کس چیز کا زیادہ فیض ملتا ہے؟ حضرت میری بات کو سمجھ گئے؟ مطلب کس چیز کے بارے میں؟ جیسے کسی کو کسی چیز کے لیے فیض جاری کرتے، کسی چیز کو کسی چیز کے لیے فیض جاری کا حقوق ہوتا ہے، ایسا نہیں. ایسا تو مطلب خاص نہیں کہہ سکتا کہ ہاں حضرت کی بارگاہ سے جو ہے نا بالخصوص یہ فیض ملتا ہے. مثلا کہ جو ہے نا یہاں پہ جو بھی جنات اور اثرات والے آتے ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں، یا مثلا جو بھی یہاں پہ بے اولاد آتے ہیں ان کو اولاد کی ضرورت مل جاتی. اس طریقے سے اس بارگاہ میں تو ایسا کوئی خاص نہیں ہے کہ اس مرض کا یا اس نیت سے آئیں گا تو ہی جو ہے نا اس کی جو ہے نا حاجت پوری کی جائے گی. ایسا اس یہاں پہ خاص نہیں ہے. الحمدللہ میں نے جہاں تک کہ سنا ہے، جانا ہے، حضرت کی بارگاہ سے جو بھی آتا ہے اس سے جو ہے نا ضرور اگر نیت اچھی ہو تو ضرور فیض حاصل ہوتا ہے. جی. ایسا آپ کے پیر و مرشید کے نام اور آپ کے والد والدہ کا نام وغیرہ پتہ ہے؟ حضرت کے والد اور والدہ کا نام اصل میں پچھلے چند سال پہلے یہاں پہ جو ہے نا ایک پاکستان کے آئے تھے
وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے اولیاء کرام پہ، تو وہ یہاں بھی آئے تھے اور حضرت کے بارے میں انہوں نے جو ہے نا پوری تحقیق کی اور پورا ڈیٹیل نکالا، اور پھر وہ لے کر کے گئے حضرت کے بارے میں بھی وہ تحقیق کر رہے تھے، تو ابھی ان کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی ہے، اور جیسے وہ تحقیق ان کی مکمل ہو جائے گی تو بعد طور سے حضرت کی سوانح حیات جو ہے نا وہ شائع کی جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ پاکستان سے آئے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ اچھا جی اچھا، جیسے یہ یہاں پہ ہیں اللہ کے ولی، یہاں پہ ہیں جی اس دربار میں، اور اللہ کے ولی بہت آرام فرما رہے ہیں، جی جی۔ تو اس مطابق یہ کتنے سال پرانا مزار مبارک ہے؟ 149 سال جو ہے نا مکمل ہو گئے ہیں، یہ ابھی جو عرس ہوا 21 محرم کو 149واں تھا۔ تو کبھی تاج الدین اولیاء اس دربار پہ آئے ہیں اپنے جی حضرت جی، میں؟ حضور بابا تاج الدین علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت جب آتے تھے تو باہر ہی گیٹ پہ کھڑے رہتے تھے، اور ادب کی وجہ سے یہاں اندر نہیں آتے تھے، لوگ کہتے تھے ہاں حضرت آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ بولے کہ میں اندر نہیں آتا، بڑے بابا جو ہے نا لاٹھی سے مارتے۔ اس طریقے سے حضرت کے بارے میں مشہور ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ بابا تاج الدین علیہ الرحمہ جو ہے نا کو ساتھ ساتھ پڑھا رہے تھے، حضرت کا گزر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو کیا پڑھاتے، تو پڑھے پڑھائے ہیں باضابطہ، یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بابا تاج الدین کے لیے وہ استاد صاحب ہیں۔ اچھا جی، تو وہ جو واقعہ ابھی فیمس ہوا تھا کہ جب تاج الدین اولیاء کسی اپنے استاد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے تو یہ اللہ کے ایک بزرگ پہنچے اور بولے کہ ان کو کیا پڑھا رہی ہے، تو خود جی پڑھا پڑھے، ان سے خود پڑھا کرو۔ جی، یہ تو پڑھے پڑھائے ہوں، ان تو کو کیا یہ پڑھاتے تھے؟ نہیں، یہ نہیں پڑھا، یہ ان کا گزر ہوا، اچھا، دوسرے پڑھا رہے تھے۔ اچھا، جی، تو ان کا مزار مبارک کہیں ہے؟ بابا تاج الدین کا نہیں، نہیں، وہ جو جو پڑھا پڑھاتے رہے تھے۔ تھے، نہیں ان کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ کون تھے، کہاں پڑھا رہے تھے۔ اچھا، جی تو یہ واقعہ انہی سے ہے؟ جی، حضرت نے فرمایا تھا، اچھا، اس لیے حضرت کو جو ہے نا مطلب بابا تاج الدین علیہ الرحمہ یہ تو کنفرم ہے کہ اس بارگاہ میں آتے تھے، یہاں پہ آتے تھے، اور حضرت کو بھی یہاں سے فیضان حاصل ہوا ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت جو ہے نا ان کے استاد صاحب ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو جیسا کہ ابھی ہم ایک واقعہ بہت پہلے سنے تھے، تو یہاں پہ آئے، آج اس چیز کو سننے کے بعد یہ کنفرم ہو گیا، واقعی ہوا ہوگا ایسا، اور ہوتا بھی ہے ایسا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور جب یہاں پہ آئے تو اس چیز کو میں نے جب سنا حضرت کے زبانی سے تو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ بات 100% سچ ہے۔ تو کیونکہ آپ کا یہاں مزار مبارک بھی ہے، اور آپ یہاں پہ رہتے بھی تھے، اور آپ کی پیدائشی مبارک بھی یہیں پہ ہے، تو آپ اسی محلے کے آس پاس کامٹی میں ہی رہتے تھے، تو ان کا بھی یہاں مقام تھا، تو یہ آتے جاتے کسی دن نہ ملاقات ہو گئی ہوگی استاد صاحب کا، تو ہم بھی آپ کو ایسے ہی تتھ کو جانکاری دیتے رہتے ہیں۔ اور آپ کو اور کچھ بھی کسی بھی در پہ اللہ کے ولی کے بارے میں اگر جاننا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہم نیکسٹ جگہ جائے تو وہ جانکاری ہم پوچھ سکے اور جان سکے اور آپ کو بتا سکے۔ تو ہمیں اسی جانکاری کے ساتھ، اور میں کیا بتاؤں، تعریف کروں تو وہ کم ہے، بے حساب ان کی تعریفیں ہیں جو لوگوں سے میں نے سنا اور جانا۔ تو جیسا آپ دیکھ رہے تھے ابھی یہ دربار مبارک جو ابھی آپ کو اندر بھی زیارت کرائے، تو دربار کے ٹھیک دونوں سائڈ، اس سائڈ بھی جگہ کافی ہے، یہاں پہ بھی کافی جگہ ہے، لوگ یہاں پہ بھی عقیدت مند بیٹھتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اس طرف بھی مسجد ہے، جسٹ بغل میں وہاں پہ مسجد ہے۔ یہاں پہ مسجد ہے اور جمعے کی تیاری چل رہی ہے، اور ہم ہیں ابھی اس آنگن میں جہاں پہ کافی لوگوں کا مجمع آتا جاتا رہتا ہے۔ یہاں پہ 2 پیڑ ہیں جو سب کو چھاؤں دے رہے ہیں، مسجد نوشاہی، تو کافی اچھا لگا، سکون لگا یہاں آنے کے بعد، اور حضرت کی بارگاہ میں اپنی حاضری قبول ہوئی، منظور ہوئی کہ وہ جانے، ہم نہیں جانتے، لیکن میں نے اپنی حاضری دیا اور دل کے یقین اور احساس سے
इस बात की गवाही मैं खुद दे सकता हूँ कि मेरी हाज़िरी कबूल और मंजूर हुई। तो हमें इसी वीडियो के साथ दीजिए इजाज़त। हम आपको अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।